शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना फ़अरिद अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और ऐ सुनने वाले, जब तू उन्हें देखे जो हमारी आयतों में पढ़ते हैं तो उनसे मुँह फेर ले जब तक वो बात में पढ़े, और जो कहीं तुझे शैतान भुला दे तो याद आने पर ज़ालिमों के पास न बैठ। इस आय मुबारका के ज़िमन में चंद गुजारिशात कल अर्ज़ की हैं, आज आगे लेके चलते हैं कि मैंने कल बात यहाँ पे ख़त्म की थी कि बद अकीदा बिदती और फासिक आदमी के साथ बैठने पर अल्लाह के कुरान ने और नबी के फरमान ने मना किया है। सूरह हूद की 113 नंबर आया मुबारका है जी, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार, और ज़ालिमों से मेल जोल न रखो वरना तुम्हें दोज़ख की आग छुएगी। यानी कुरान कहता है कि सोहबत का भी असर है। अगर आप किसी बदअकीदा बंदे के पास बैठे हैं, फासिक बंदे के पास बैठे हैं, तो बाबू कुरान ये कह रहा है, मेरे अल्फाज नहीं हैं, अल्लाह के पाक कलाम के हैं, फिर क्या होगा? दोज़ख की आग तुम्हें छुएगी। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल-मारूफ इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उन लोगों को देखो जो आयात मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं तो ये वही लोग हैं जिनके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इनसे परहेज़ करो। याद रखें, चंद अहकाम ऐसे हैं कि जिनका अवामुन्नास तक पहुँच जाना ज़रूरी है। चंद अहकाम ऐसे हैं कि जो ख़ास लोगों तक पहुँचे, और कुछ अहकाम ऐसे हैं कि जिन पर अल्लाह और उसके रसूल ने बात करने पे मना किया है। भाई ये इन बहसों में नहीं पढ़ना। बुनियादी जितने भी हलाल रोज़ी कैसे कमानी है, मामलात कैसे करने हैं, रिश्तेदारी कैसे निभानी है, औलाद को कैसे पालना है, कारोबार कैसे करना है, नौकरी कैसे करनी, ये सब के लिए अहकाम है भाई सारे। नासिख व मनसूख ये उलमा के लिए है, ये मखसूस तबके के लिए हैं, ये उनके लिए ही इसके ऊपर। ये आयात मुतशाबिहात ठीक है, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए इसमें इस हद तक जायज़ है, लेकिन इसकी बहसों में पड़ जाना, मसलन यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है जी। तो अब अल्लाह के हाथ की बहस में पड़ जाना जी, अल्लाह का हाथ कैसा है जी, है जी। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा कैसा है जी, है जी। उसके अंदर ये है भाई, ये बातें वो हैं, बस इनके ऊपर इसी तरह ईमान जाओ। बस अल्लाह का हाथ है, उसकी शान के लायक, जैसा वो चाहता है, यानी उसकी शान के लायक उसका हाथ है, उसकी शान के लायक उसका चेहरा। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्न अल्लाह रमा। अब ये आयात मुक़द्दिसात पढ़कर अल्लाह के हाथ को डिफ़ाइन करना, ये बात दुरुस्त नहीं। ऐसी आयात मुक़द्दिसात बस इल्म की हद तक रखें, ये अख़स्सुल ख़ास लोगों की बातें हैं, ये उन तक ही रहें। ये अवामुन्नास में आएंगी तो उनके लिए फितने का सबब बन जाएगी। हमारी कौम पहले ही बड़ी जियाली किस्म की है, उंगली फड़ाओ तो पूरी बाँह फड़ लेंदी है, हाँ जी। अब जो फिर इनको सीधी रास्ते पे चलाने की कोशिश करे, फिर उसके ये दुश्मन हो जाते हैं, उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। अच्छा जी, अगली रिवायत भी इरशाद फरमा लें कि आम अवामुन्नास तक तो ये सारा इल्म ठीक है ना जी, और एक ख़ास लोगों का है, एक अख़स्सुल ख़ास का है, जो फ़नी हज़रात हैं उन तक के लिए ज़रूरी है। उससे आगे नीचे बहस को लाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हज़रत इमाम अबू बकर आमिर अबी आसिम अश-शैबानी रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा से फरमाया, ए आयशा, जो लोग अपने दीन से अलग हो गए वो शी यानी एक फ़िरका थे। ये लोग बिदती और अपनी ख्वाहिश के पैरोकार थे, और इस उम्मत के गुमराह लोग थे। ए आयशा, बिदती और ख्वाहिश के पैरोकार के सिवा हर गुनाहगार की तौबा है, इनकी तौबा नहीं है, मैं इनसे बेजार हूँ और ये मुझसे बरी हैं। हाँ जी, ये अल-मुअजम-उस-सग़ीर के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, पहली जिल्द में। आज ने जी हम अगर किसी से ये बात कहें ना कि मेरे भाई याद रखो, नात ख़ानी करना इसमें कोई शक नहीं, ये साहबा की सुन्नत है, बड़ी अच्छी बात है, नात ख़ानी करनी चाहिए। लेकिन नात ख़ानी के अंदर
باقی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے ڈھولکی ایڈ کر لینا، دف ایڈ کر لینا، ناچنا شروع کر دینا، بیچ میں ذکر کو میوزک کے طور پر بیک گراؤنڈ پہ استعمال کرنا، ناچنا کودنا، بے احتیاط اشعار کا پڑھنا، غیر مستند شاعر کا کلام پڑھنا، ہاں جی، کفریہ اشعار پڑھنا، یہ بالکل قطعی طور پر ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کام نہیں کرنے تے کہنا اللہ جی آئندہ تو بعد اس مولوی نے بلانا ہی نہیں، تو سانو منع کرنا ہے؟ سانو وہ دس جہڑے کنجر خانہ ہوئے سارا وچ اسی جناب سٹیج سنیاں دا استعمال کریے، ہاں جی، عقائد اسی جڑے نا رافضیاں دے، خارجیاں دے، بدعتیاں دے اور وہ تمام دے تمام جڑے گمراہی والے نظریات نے وہ اسی کریے تے مولوی آ کے پھر قرآن حدیث تو ثابت کرے، ہاں جی، تے پھر تا جناب مولوی سبحان اللہ کیا بات۔ اور اگر وہ کہے جناب یہ سارے کام جڑے نا جی جاہل والے کام نے، یہ کام نہیں کرنے بھائی، وہ کہتے لو مولوی نے پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو وہ نہیں بھابی ہو گئے۔ تو اللہ کے نیک بندے دیکھیں، میں خود نعت شریف پڑھتا ہوں، میں نے کبھی کسی غیر محتاط شاعر کا کلام پڑھا ہی نہیں۔ وہ ہستیاں جو مستند ہستیاں ہیں جنہوں نے کلام مقبول زمانہ جن کے کلام ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام آنکھیں بند کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان کا، حضرت امام حسن رضا کا، یہ دو ہستیاں ایسی زبردست ہستیاں ہیں جن کا انتہائی محتاط کلام ہے، انتہائی محتاط کلام، جس کے اندر اللہ کا بھی اور اس کے حبیب کا بھی ادب جو ہے ملحوظ خاطر مد نظر رکھا گیا۔ میں ایک دو شعر برکت کے طور پہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، ہاں جی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اب دیکھو تمام انبیاء کا ادب بھی برقرار رہا ہے، خلق سے اولیاء، عام بندے سے ولی افضل ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ولیوں میں افضل، ولیوں سے افضل اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی غیر محتاط بات نہیں، انتہائی عشق و محبت کے ساتھ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی، ہاں جی، وہ بالکل محتاط انداز، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ہمیں سب کا نام نہیں یاد ہے، ہمیں سب کے بارے میں نہیں پتا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ ہم کہتے ہیں نا جی 1,24,000 کم و بیش، یہ کہنا ضروری ہے، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ اب بھائی حقیقی ہمارے پاس کوئی مستند یا کنفرم تو نہیں ہے نا جی، ہمارے پاس اس بات کی کوئی پکی بالکل جناب لوہے تلیق کے نہیں آئے نہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہاں جی بھائی 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یہود کے آپ کتابوں میں دیکھ لیں، تورات میں دیکھ لیں، زبور میں دیکھ لیں، انجیل میں دیکھ لیں، صحف موسیٰ میں دیکھیں، صحف ابراہیم میں دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آقا جی علیہ السلام کے زمانہ اقدس تک، آپ جناب کے ظاہری جی زمانہ طیبہ سے لے کے آج تک آپ کوئی مجھے زمانہ بتائیں جس زمانے کے اندر میرے سونے نبی کا ذکر پاک موجود نہیں۔ ہر زمانے کے اندر جی، او شروع سے لے کے آدم علیہ السلام تو پہلے انسان ہے نا جی، تو وہاں سے لے کے آج تک کوئی زمانہ آپ کو حضور کے ذکر سے خالی نہیں ملے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے وہ کمال اشعار لکھے جی، وہ کمال کر دیا ہے جی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ہے نہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے برکت کے طور پر یہ عرض کر دیا۔ ایک حدیث پاک مزید سماعت فرمائے، حضرت ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بدعتی کی تعظیم کرنے کے لیے گیا اس نے اسلام کو منہدم کرنے پر اعانت کی، ہے جی، ایسی محافل پر۔ میری اب کئی دفعہ لڑائی بھی ہوئی ہے، یہ ڈھولکی بجاتے دف بجاتے، میں کہا یار تسی کنجر خانہ بنا لیں، پھر انگلاتے نا لوہے دے چھلے پا کے، پھر ہوٹ میوزک والا سسٹم بنا لیں، اور پھر المیہ اور دکھ اس بات کا ہے نا قبلہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، دکھ اس بات کا ہے، ایک بغیرتی بشرمی اتو عبادت سمجھ کے، پھر عشق رسول دے ناتے کیا یار کر رہے ہیں، ارے جی یہ کوئی انسانیت ہے۔ میں ہمارے نا جی
میں کیا، میری جان کیا، میرے ماں باپ کا، میرے سارا خاندان اہل بیت کے قدموں پہ قربان. لیکن اہل بیت کی آڑ میں آپ صحابہ کی گستاخی کرے، ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ حضرت علی کا نام لے کے آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یا عثمان غنی کی یا عمر فاروق اعظم کی توہین کریں. آپ خاتون جنت کا نام لے کے، ان کی آڑ لے کے آپ سیدنا عثمان غنی کو گالیاں دیں یا عمر فاروق اعظم کو برا بلا دیں، ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں. حضرت جی میں ایک موٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں، موٹی سی مثال. یہ دونوں ہستیاں حضور کے صحابہ ہوں، حضور کے اہل بیت ہوں، ہمارے لیے دونوں ہی قابل احترام. موٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک شخص دیکھتا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ کے درمیان میں کچھ تنازع ہوا. اولاد دیکھتی ہے کہ ماں باپ کی کچھ آپس میں بات ہوئی. اب بیٹے کا کیا حق ہے، جوتا اٹھا کے باپ کی سائڈ لے کے ماں کو مارے یا ماں کی سائڈ لے کے باپ کو مارے؟ کس کو مارنا چاہیے اس کو؟ اگر وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے تو کیا وہ تابع دار اولاد کہلا سکتی ہے؟ ماں کی سائڈ لے کے باپ کو مارے. اب دنیا کہے کہ یار دیکھو یار، ماں کی سائڈ لی ہے نا اس نے، لیکن آپ یہ دیکھیں سائڈ لے کس کی رہا ہے اور کس کے اگینسٹ جا رہا ہے. اگر سائڈ اس نے ماں کی لی ہے تو خلاف اس نے باپ کے کیا ہے. حضور سائڈ اہل بیت کا نام لے کے، یہ سارے ڈرامے باز ہیں، یہ سب مکار قسم کے لوگ ہیں، سب چور بازاری ہے، سب پیٹ کا دھندا ہے. نام خاتون جنت کا لینا اور گالیاں صدیق اکبر کو نکالنا، بیٹا منہ ایسی تعلیم دے ہوتے ہیں. حضور نام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا لینا اور گالیاں جناب عثمان غنی کو دینا، جناب نام حسنین کریمین کا لینا اور حضرت عمر فاروق اعظم کو گالیاں نکالنا. میں کہتا ہوں لکھ لعنت ہے جی ایسی تعلیم دے اوپر بھی، ایسی سوچ دے اوپر بھی. ساڑھے واسطے سرکار صدیق اکبر بھی قابل احترام، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سیدنا عثمان غنی بھی، شیر خدا بھی، حسنین کریمین بھی، خاتون جنت بھی. ان سب کی عظمت پر ہماری جانیں قربان ہے جناب. حضور نے سب کو سینے سے لگایا ہے. حضور نے حسنین کو اگر کندھے پہ بٹھایا ہے، خاتون جنت کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے جناب علی، تو آج سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کو اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے. قیامت کی دیواروں تک یہ صحبت رسول کا اثر، زندگی سے لے کر قیامت کی دیواروں تک خدا کی قسم کوئی ان ہستیوں سے نہیں چھین سکتا. جن کی صحابیت پر قرآن کی آیات شاہد ہوں، آپ ان کے خلاف بات کریں گے؟ رب نو گالی دے ڈالے نہیں پھر دے بھئی، رب کو تو گالی نکالتے ہیں نا جی، اللہ کے رسول کو برا کہنے والے کتنے؟ فرانسیسی صدر، ہاں جی، منحوس آدمی. کتنے ایسے لوگ، کتنے لوگ جنہوں نے حضور کو برا بھلا کہا، رب کو برا. انڈیا سندھ ساڈا سارا بت پرستانہ بھریا پہ، سب ہندو. ہاں جی، تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے نا جی. تو یہ جتنے بھی ہیں ان تمام کے تمام کو دیکھنے آپ کے بلا. حضرت جی وہ دینے والے بھی زندہ ہیں، منحوس یہ بھی زندہ ہیں. فیصلہ اس بات پر ہوگا راستہ کس کا ٹھیک تھا. جنہوں نے صحابہ کی آڑ میں صحابہ کی سائڈ لے کے اہل بیت کو برا کہا، حضور ان پر بھی تف ہے، اور جنہوں نے اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کو برا کہا ان پر بھی تف ہے جی. دونوں غلط ہیں. نہ صحابہ کا دامن چھوڑنا ہے، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا. اور پھر ان کے نام پر ہلڑ بازیاں کرنا، بے شرمیاں کرنا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور اس کو پھر ان کی محبت کا رنگ اور نام دینا، حضور یہ بالکل درست بات نہیں ہے جناب. یہ بالکل غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اس لیے یہ حدیث پاک ہمارے لیے رہنما ہے. حضور کا ہر فرمان سبحان اللہ ہے، لیکن یہ جو آقا جی نے ارشاد فرمایا، جو شخص بدعتی کی تعظیم کے لیے گیا اس نے اسلام کو منہدم کرنے پر اعانت کی. ایسی محافل میں جانا جن میں یہ خرافات ہوں، حضور یہ اس کی تعظیماً جا رہا ہے اور وہ اسلام کو گرا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو گرا رہا ہے. حضرت جی مجھے یہ بتائیں، یہ محفلیں بند ہو جائیں تو دوبارہ وہ محبت اور عشق کی والی زمانہ نہیں آ جائے گا؟ انسان کے بچوں کی طرح کرونا آیا نا جی، سارے نے بند کر کے رکھ دیتا نا جی، تو سارے سیدھے نہیں سے ہو گئے، ترلے لین تے آ گئے، منتا کرن تے اللہ واسطے ساڈی روٹی روزی بند ہو گئی، ساڈی دکاناں بند ہو گئی، سانوں نوکریاں دیو، سانوں کم دیو. پننا منگنا اور کم کرا کے جناب انہوں نے سارا سسٹم ہے. ادو کدھر چلے گئے سن؟ ہاں جی، ان حرام خوروں کا دروازہ بند ہوا. پتہ چل گیا جناب جو لوگ صحیح معنوں میں دین کی خدمت کر رہے تھے وہ کرونا سے پہلے بھی جناب
خوشحال تھے وہ کورونا میں بھی خوشحال رہے، وہ کورونا کے بعد بھی خوشحال۔ ان کی کمریں ٹوٹ گئی تھیں، ہم الحمدللہ چاہے ہمیں کو بلائے یا نہ بلائے، ہم نے بات کرنی سیدھی، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، بات کرنی جی سیدھی۔ ان کی اوقات ہی کیا ہے، کل حشر میں ہم نے جا کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا کہ اگر تجھے اپنا مصلی دیا تھا، اگر ممبر دیا تھا تو اس پر بیٹھ کر تو نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا